नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह दुखान पढ़ रहे थे हम लोग। दुखान का मतलब है धुआं। तो हम लोगों ने पढ़ा कि वो धुआं किस सेंस में कहा गया, और क़यामत की निशानियों में से भी है धुआं। और फिर हमने पढ़ा कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के लिए, जब उन्होंने बहुत आपकी अ, ईज़ा रसानियों में बहुत हद कर दी थी, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए एक ये दुआ की थी कि जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे, अपने कहत के उनकी कौम पर कहत आया था, और वजह ये थी ताकि लोगों के ऊपर जब अजाब आए तो वो अल्लाह ताला को पहचाने। और इसी तरह मक्का पे भी फिर कहत आया, और इतना हालात बुरे हो गए थे कि उनको आसमान जो था वो धुआं धुआं नजर आता था। यानी कि इतने वो नहीफ और जिसको कहते हैं ना, और इतना उनको खाने पीने की हर चीज उनकी जो थी ना वो खत्म हो गई थी। तो यहाँ बहरहाल उस चीज का जिक्र है। और उसके बाद हम आ गए थे आयत नंबर, अच्छा जी, आयत नंबर 56। ला नहीं, यजूकूना जौक से है, जायके से है, मजा चखेंगे, फीहा इसमें, अल मौता मौत का, इल्ला सवाए, अल मौताता सवाए मौत, अल औला पहली के, व वकाहुम, वकाहुम ये भी एक आप अंडरलाइन करें, व वकाहुम वो बचा लेगा इनको, अजाबल जहीम अजाब दोजख के। आयत नंबर 56 का मुहावरा है कि और पहली दफा के मरने के सिवा मौत का मजा नहीं चखेंगे, और अल्लाह इनको दोजख के अजाब से बचा लेगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो पहली दफा मौत मरे हैं, उसके बाद दोबारा मौत नहीं आएगी, और ना वो अजाब का मजा चखेंगे। सैयदना अबू सईद खदरी और सैयदना अबू हुरैरा दोनों से रवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पुकारने वाला जन्नत के लोगों को पुकारेगा और कहेगा, आइंदा तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, कभी बीमार ना होगे। तुम हमेशा जिंदा रहोगे, कभी मरोगे नहीं। तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े ना होगे। तुम हमेशा अमन और चैन में रहोगे, और कभी कोई रंज ना होगा। और ये स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि जब जन्नत और जहन्नम का जब ये फैसला हो जाएगा ना, कि किनको कहाँ कहाँ भेजना है इनकी आखिरी फाइनल डेस्टिनेशंस में, तो उसके बाद में कहते हैं, बुखारी और मुस्लिम में आता है कि मौत को भेड़िए की शक्ल में लाके जन्नत और दोज़ख के दरमियान में ज़बह किया जाएगा, और आवाज दी जाएगी कि जन्नतियों को अब हमेशगी है, कभी मौत नहीं आएगी, और ए जहन्नमियों तुम्हारे लिए भी हमेशगी है, और कभी मौत नहीं आएगी। यानी कि तुम इसी इंटेंसिटी के साथ अजाब सहते रहोगे, और जन्नती उसी तरह एक ऐश के और एक टोटल जिसको कहते हैं ना खुशहाली के पीरियड में रहेंगे। अच्छा जी, आयत नंबर 57 है। फजलन, फजल, मिन मिन रब्बी का, रब की तरफ से, तेरे रब की तरफ से, जालिका ये, हुवल फौजुल अजीम ये वही फौज, फाइज कहते हैं कामयाबी को, अल अजीम बड़ी। आयत नंबर नेक्स्ट है कि ये तुम्हारे परवरदिगार का फजल है, यही तो बड़ी कामयाबी है। अब यहाँ पे, अच्छा मैं आपसे पूछूं, आप लोगों के ज़हन में क्या कामयाबी का क्या तस्वर आता है? क्या है कामयाब लोग, कौन होते हैं? जी, आपके लिए कामयाबी का क्या तस्वर है? जर्नली हमारा मटेरियलिस्टिक अप्रोच है कि जी कामयाबी, इतने 6-7 फिगर्स की हमारी इनकम हो, ठीक है ना। अब तो 6 फिगर भी थोड़े लगते हैं, महंगाई इतनी लग रही है कि आपकी तकरीबन 6-7 फिगर्स में आपकी इनकम का हो, आपका घर जो है फार्म हाउस से लेदा हो, और एक बड़ा एक जबरदस्त सेट किस्म का घर हो, उम, बच्चे आपके अच्छे महंगे तरीन स्कूलों कॉलेजेस में जा रहे हो, फलानी फलानी जगह का मैं नाम नहीं लेती, बड़ी बड़ी ब्रांड इंस्टीट्यूट्स के, जो वहां से ग्रेजुएशन उनकी की हुई हो, और मैंने बहुत से वर्ल्ड टूर्स किए हुए हो। हमारे लिए कामयाबी का ये तस्वर है।
جنت میں لیکن اصل کامیابی یہی ہے کہ انسان دوزخ کے عذاب سے بچ جائے. اگر اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچ کر جنت میں داخل کر دے تو یہ اللہ کا خاص فضل ہے. چنانچہ بالکل بالکل. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کسی شخص کو اس کے عمل بہشت میں نہیں لے جائیں گے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے عمال بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں بھی اپنے اعمال کے سبب بہشت میں نہیں جاؤں گا، یہ کہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مجھے ڈھانپ لے. سبحان اللہ. یہاں پہ ہم پھر دعا مانگتے ہیں. ہماری جو پہلے اشرے کی دعا تھی کیا تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ. نہیں یہ تو نہیں، وہ مغفرت کی رحمت تھی. کی یا حی یا قیوم یا برحمتک استغیث. جی. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی رحمت کے بغیر میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. تو بے یہاں شک. بتایا کہ نمبر ایک تو نیک امال آپ نے کرنے ہیں، ٹوٹل توکل اللہ پہ کرنا ہے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرنی ہے. بالکل آج بالکل. اسی آیت کو وسیلہ بنا کے میں اور آپ، ہم سب جتنے لوگ بیٹھے ہیں اور جو نہیں آ سکے ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو رحمت سے ڈھانپ لے. آمین ثم اللہ تعالیٰ آپ کے بندے ہیں، اللہ میاں آپ نے معاف نہیں کیا کہاں جائیں گے اللہ میاں، اللہ معاف فرما دیجئے. ہمارے صغیرہ کبیرہ جانے انجانے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے. آمین. تو جنت میں داخلہ صرف اللہ کے فضل سے ہوگا. یا اللہ آپ رحم. فضل عطا فرما دیجئے. انسان اللہ تعالیٰ کی خواہ کتنی عبادت فرما برداری کر لے تو اللہ کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا. اور اگر کسی کو جنت میں داخلہ ملتا ہے تو یہ محض اللہ کا فضل ہے. حدیث میں ہے کہ مومن کو قبر میں اس کا جنت میں ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور دوزخ میں بھی، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تم اللہ کی فرما برداری نہ کرتے تو تمہارا یہ ٹھکانہ تھا. اور دوزخ میں ٹھکانہ اس لیے دکھایا جاتا ہے کہ جب تک انسان اللہ کی کسی نعمت کے مقابلے میں اس کے برعکس کوئی تکلیف نہ دیکھ لے. اللہ کی نعمت کا صحیح اندازہ وہ انسان کر سکتا ہے. جب آپ صحت مند ہوتے ہیں تو آپ کو بیماری کا اندازہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. تو میرا حال مجھے ایک ذہن میں ایک صحابی آ گئے، میرے ذہن سے ان کا نام چلا گیا، حضرت سعد تھے یا کون تھے، سوری مجھے نام بھول گیا. کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان صحابی کو، جلیل القدر صحابی تھے، ان کو جب قبر میں دفنایا گیا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے زیادہ بیٹھے. لوگوں نے پوچھا کہ آپ زیادہ بیٹھے میں، تو اللہ کے رسول کو تو وہ نظر آ رہا تھا جو ہم نہیں دیکھ سکتے. تو انہوں نے کہا کہ معاذ کو قبر نے جکڑ لیا ہے. سوری مجھے اب یاد نہیں آ رہا وہ نام، معاذ تھا ساتھ تھا، مجھے نہیں یاد آ رہا کہ یہ ان کو ان صحابی کو قبر نے جکڑ لیا. تو لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا ویسے تو وہ بہت اچھے صحابی تھے لیکن اپنی بیوی کو بہت برے طریقے سے اس کو بلاتے تھے، اس کے بیوی کے ساتھ اچھی گفتگو نہیں کرتے، یعنی کہ بہت سخت تھے ان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے ان تمام باتوں سے. تو استغفر بہرحال اللہ قبر کا استغفر. عذاب ہے. قبر میں جیسی آپ اتارتے ہیں تو اگر نیک انسان ہوتا ہے تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور اگر وہ برا انسان ہے وہ قبر اس کو اپنے اندر کرش کر لیتی ہے اور وہاں پہ سانپ، وہاں پہ جہنم کی کھڑکی کھل جاتی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ بہت کچھ ہے، بہرحال ٹائم شارٹ ہے، اگر ہم آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 58 ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم اس کامیابی کا اور اللہ کا فضل مانگتے ہیں. ہمیں یہ کامیابی چاہیے کہ جنت میں داخلہ مل جائے. اللہم انی اسالک جنت الفردوس اور اللہم اجرنا من النار. ہاں. فإننا، تو بے شک، یسرنا یسیر آسان کا بنایا ہم نے اس کو، باللسانی کا، لسان کہتے زبان کو، اور کہا تجھے تیری زبان میں، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون تاکہ وہ نصیحت پکڑے. با محاورہ ہوا ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں. اللہ نے واقعی قرآن کو آسان بنایا ہے، بہت آسان ہے. میں اکثر آپ سے کہتی ہوں اب الحمدللہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اب ماشاءاللہ ہم لوگ 2500 سپارہ ہمارا ختم ہو رہا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ 60% ورڈز جو تھے وہ اردو سے ریلیٹڈ تھے، 20% عربی کے الفاظ ایسے تھے جو بار بار آ رہے تھے، 20% ایسے الفاظ تھے جن پہ محنت کرنے کی ضرورت تھی تو ہم اس کو سمجھ سکتے تھے. تو اللہ نے بتایا کہ یہ قرآن کو تو میں نے بہت آسان بنایا. ہمارے فرقہ، ہمارے علماء نے اس کو بہت مشکل بنا کے پیش کر دیا. آپ دیکھیں
اس وقت اگر آپ کی کوئی ہیلپر، آپ کی کوئی کام والی آپ کے ساتھ بیٹھی کلاس سن رہی ہو، قرآن کا معجزہ ہے، وہ بھی ان باتوں کو ایسی ہی ٹیک کر رہی ہوگی جیسے آپ کر رہے ہیں. یہ معجزہ ہے، یہ ہر انسان کے دل پہ اثر کرتی ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا تاکہ لوگ اسے نصیحت حاصل کریں. قرآن کریم شرک کا سخت دشمن ہے. کوئی صورت، کوئی صفحہ ایسا نہ ہوگا جس میں شرک کی تردید یا توحید کے اسباب میں کچھ نہ کچھ لکھا نہ ہو. مگر ہمارا طریقہ تعلیم کا یہ اثر ہے کہ شرک کی کئی اقسام مسلمانوں میں رواج پا گئی ہیں، اور شرک سے روکنے والوں کو کافر کہہ کے ان پہ عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے. بہرحال کہا، جہاں پہ جو بات کی جا رہی ہے بہت ایک لمبی ڈیٹیل اس پہ اسکالرس کی بحث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو میں اور آپ اور کون ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا. کیوں آسان کر دیا؟ تاکہ تم اسے عبرت پکڑو، نصیحت پکڑو. تو اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ شرح صدر کرے، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے عملوں میں ڈھال دے. فرتقب، آیت نمبر 59. فر فرتقب، ارتقب، انتظار کرو، پس انتظار کرو. انہم، بے شک وہ، مرتقبون، انتظار کرنے والے ہیں. مرتقب یعنی کہ بامحاورہ آیت نمبر 59، پھر تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. یعنی آپ تو اس بات کے منتظر ہیں کہ کب ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کی شامت آتی ہے، اور اس بات کے منتظر ہیں کہ آپ پر کب کوئی ناگہانی افتاد پڑتی ہے جو آپ کو اور مسلمانوں کو صف ہستی سے نیست و نابود کر دے. کام تو وہی ہوگا جو اللہ کا منظور ہوگا، اور اس وقت ہوگا جب اللہ کو منظور ہوگا. تو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون مہلت دیا ہوا ہے. قانون مہلت ہے یہ جو زندگی کی جتنی سانسیں میرے اور آپ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اپنی ان سانسوں میں قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا شیوا بنا لو. اور اگر غلطی ہوتی ہے، انسان نسیان سے بنا ہے، تو فوراً توبہ کرو، رجوع کرو. انسان آپ دیکھیں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے. موت کا، آپ کی پیدائش کا، آپ کی بیماری کا، آپ کی شادی کا، بچوں کی ولادت کا. آپ دیکھیں ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے وقت بنایا ہوا ہے. آپ کے اوپر اچھے حالات آتے ہیں، برے حالات آتے ہیں، اور یہ کیپ آن چینجنگ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حال میں اللہ کا شکر کرتے رہے. جو ابھی تک ہمیں سمجھ آیا وہ یہ آیا کہ ہم نے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور انسان آپ دیکھیں ٹوٹلی ہیلپ لیس ہے، ایک پپٹ ہے اللہ کے ہاتھ میں. ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی کنٹرول میں نہیں ہے. وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات کا ایک ہمیں ٹائٹل بھی دے دیا اور ہمیں مرضی اور اختیار دے دیا، تو وہ بھی ہمارا جس کو ہے مرضی اور اختیار ہماری صرف اچھے اور برے راستے اختیار کرنے میں، آزمائش کے طور پہ، کہ یہ تمہارے پاس چوائس ہے، چوز کرو اچھا راستہ لینا ہے یا برا راستہ لینا ہے. ورنہ تو انسان ٹوٹل اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں اپنا نہیں لکھ سکتی. اگر میری زندگی میں اگلا سانس نہیں ہے تو میں اگلا سانس نہیں لے سکتی. میری زندگی میں کہیں جانا ہے یا نہیں جانا ہے وہ میں نہیں جا سکتی. میری زندگی میں کتنے بچے آئیں گے، کیا ہوگا، میری زندگی کا آگے کیا ہوگا، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. صرف اختیار دیا ہے اچھی اور بری، اور اسی پہ ہم لوگ اکڑ کر بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ جی میں بڑا انا خیر منہ، میں تو اس سے اچھا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.